अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम साथियों, एक चीज़ जो आजकल बड़ी मुंतशिर है सोशल मीडिया पर, फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप वगैरह पर, कि मुहर्रम का महीना गम का महीना है। तो क्या ये बात सही है कि मुहर्रम का महीना गम का महीना है? और अगर ये गम का महीना है, जो लोग इसे गम का महीना कहते हैं, तो वो इसे गम का महीना क्यों कहते हैं? इस महीने को गम का महीना उम्मन शिया कहते हैं और उनकी देखा देखी में जो दूसरे लोग हैं वो भी इस महीने को शरीयत का इल्म ना होने की वजह से गम का महीना कहने लगते हैं। शरीयत इस्लामिया में कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसे हम ये कहें कि ये महीना गम का महीना है। अब शिया हजरात इस महीने को गम का महीना क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, इस वजह से ये महीना गम का महीना है। लेकिन एक सवाल पैदा होता है, क्या किसी के इंतकाल कर जाने से कोई महीना गम का महीना हो जाता है, या इस महीने के गम का महीना होने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या अल्लाह तबारक व ताला से कोई दलील मौजूद है जो ये साबित करती हो या इस बात पर दलालत करती हो कि मुहर्रम का महीना गम का महीना है? ऐसी कोई दलील नहीं मिलती। सिर्फ ये एक अपना जन है उनका कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की वजह से ये महीना गम का महीना है। लेकिन अगर किसी शख्स की वफ़ात की वजह से ये महीना गम का महीना हो जाए या कोई और महीना गम का महीना हो जाए, तो अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो शायद हमें कोई एक भी महीना ऐसा ना मिले जिसमें किसी बड़े सहाबी, बड़े इमाम की वफ़ात ना हुई हो। और अगर हम देखें, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो इंसानों में सबसे अहम है, जिसकी मोहब्बत, इज़्ज़त, इत्तबा करना हर एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कि उनकी मोहब्बत तमाम चीज़ों से ज़्यादा हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अगर किसी और चीज़ की मोहब्बत गालिब रहे तो ईमान मुकम्मल नहीं होगा। मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर इस बात को वादे फरमाया है। उन अहादीस में से दो हदीसों को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सहीह बुखारी में किताबुल ईमान के अंदर ज़िक्र फरमाया है कि बाब वुजूब हुब्बिल ईमान, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वजूब के बारे में जो बाब है उसके अंदर इसको ज़िक्र फरमाया है। क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। दुनिया में इंसान को उसके नफ्स के मुकाबले में अगर कोई चीज़ महबूब है तो या तो उसकी आला औलाद हैं जो उससे नीचे हैं, बेटे हों या पोते हों, बेटियां हों या नवासे हों, या उसके ऊपर वाली जो पुश्त है उनका है आबा व अजदाद जो हैं वो महबूब होते हैं, या फिर तीसरी चीज़ दुनिया का कोई और शख्स उसे महबूब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर तीनों किस्म के लोगों को शामिल कर लिया। कहा कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उस शख्स के नज़दीक उसके आलो औलाद, उसके आबा व अजदाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। दूसरी रिवायत जी
جو مسند احمد کے اندر مروی ہے اور جس کے معنی بخاری کے ایک دوسری روایت سے ملتے ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. مسند احمد کی جو روایت ہے اس کے اندر ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی، کہ میں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. بخاری کے اندر جو روایت ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے. فطرت ہے کہ انسان کو اپنی جان دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ تم مجھے تمہاری جان سے زیادہ محبت کرو. تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا الان یا رسول اللہ الان، یعنی اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو دنیا میں جس شخص سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا فرض ہے، اس شخص کو اگر ہم دیکھیں اس شخص نے کیا کسی مہینے کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس یا غم کا مہینہ مانا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو غم کا مہینہ مانا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول کے چچا اور دوست حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جنہیں سید الشہداء کا لقب دیا گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں. کیسی شہادت ملی کہ جسم کے تمام اعضاء کو کافروں نے کاٹ دیا. کیا ان کی شہادت کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا مہینہ قرار دیا؟ نہیں قرار دیا، بلکہ جس مہینے میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی اسی مہینے میں ہم عید الفطر مناتے ہیں جو خوشی کا دن ہے، کیونکہ حضرت حمزہ کی شہادت جنگ احد میں ہوئی اور جنگ احد شوال کے مہینے میں پیش آیا. تو پتہ ہے چلا کہ کسی مہینے میں کسی شخص کے انتقال کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا، اور اگر کسی کے انتقال کی وجہ سے کوئی مہینہ غم کا ہوتا تو صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے انتقال کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جانے کی وجہ سے کسی مہینے کو غم کا مہینہ کہا جاتا. وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور تمام لوگوں کو پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن اس دن کوئی بھی شخص اس مہینے کو یا اس دن کو غم کا دن یا غم کا مہینہ نہیں مانتا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے، لیکن ان کے انتقال کے باوجود بھی اس مہینے کو غم کا مہینہ نہیں کہا جاتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں محرم کے مہینے میں حضرت عمر کا بھی انتقال ہوا، لیکن ان کی وجہ سے غم کا مہینہ نہیں کہا جاتا. جمادی الاول میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا. جمادی الاول کو کوئی شخص غم کا مہینہ نہیں کہتا. جمادی الاخر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار یار اور خلیفہ اول کا انتقال ہوا. اس مہینے کو کوئی غم کا مہینہ نہیں کہتا. رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جو شیعوں کے نزدیک ابو الائمہ ہیں، کیونکہ شیعوں کے جتنے امام ہیں وہ تمام کے تمام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل و اولاد سے ہیں. تو ابو الائمہ جو ہیں حضرت علی، ان کا انتقال ہوا. رمضان کے مہینے کو کوئی غم کا مہینہ نہیں کہتا. اسی طریقے ذی الحجہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس مہینے کو کوئی غم کا مہینہ نہیں کہتا. اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو شاید کوئی مہینہ ایسا میسر نہ ہو جس میں کسی بڑی شخصیت کا انتقال نہ ہوا ہو، تو اس کا مطلب پورے سال جو ہے وہ غم کا سال ہو گیا. ایسا نہیں ہے. کسی کے دنیا میں آنے یا دنیا سے جانے کی وجہ سے شریعت میں نہ تو وہ دن خوشی کا دن بنتا ہے اور نہ وہ دن یا وہ مہینہ غم کا مہینہ بنتا ہے، کیونکہ دنیا میں آنا اور جانا یہ اللہ کی مرضی سے ہے. اگر کوئی دن خاص بنتا ہے تو وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے خاص بنایا ہو، جیسے عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الفطر کا دن ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. یہ چیزیں ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے یہ جو خرافات ہیں جو شیعوں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر رائج کیے گئے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں.
پورے سال میں کوئی 1 گھنٹہ یا 1 منٹ ایسی نہیں ہے جس میں کہا جائے کہ اس وقت شادی بیاہ کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو طریقہ ہے ہندوانہ رسم و رواج ہیں کہ ان کے یہاں مہورت نکالے جاتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ شادی کے لیے اچھا ہے، یہ وقت شادی کے لیے برا ہے. صرف اسلام کے اندر 2 موقع ایسے ہیں، صرف 2 موقع کہ جن وقت شادی نہیں کر سکتے یا شادیوں میں شرکت نہیں کر سکتے، گواہ نہیں بن سکتے، ولی نہیں بن سکتے، نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. وہ کون سے 2 وقت ہیں؟ ایک وہ وقت ہے جب کسی عورت کا شوہر مر گیا ہو یا اسے طلاق دے دی گئی ہو اور وہ عورت عدت کے اندر ہو. جب وہ عورت عدت کے اندر ہے نہ تو وہ نکاح کر سکتی نہ نکاح کا پیغام قبول کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ عدت کے اندر ہے. اور جب عدت ختم ہو گئی اس کے بعد اس کے لیے اب غم کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہے جس نے احرام باندھا ہو، حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے، تو جب تک اس نے احرام باندھا ہوا ہے یہ نہ تو کسی کے نکاح میں ولی بن سکتا، نہ کسی کے نکاح پہ گواہ بن سکتا، نہ خود نکاح کر سکتا، نہ کسی کا نکاح کرا سکتا، اور نہ ہی کسی کو نکاح کا پیغام دے سکتا، اور نہ کسی کے نکاح کا پیغام قبول کر سکتا. یہ 2 حالتیں ہیں جن میں اسلام کے اندر نکاح سے یا نکاح سے متعلق جو احکامات ہیں ان سے منع کیا گیا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے 3 دن سے زیادہ غم منائے. 3 دن سے زیادہ غم منائے. کون؟ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، سوائے بیوی کے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر گیا ہو، تو وہ 4 مہینے 10 دن کا غم منائے. تو ایک عورت کے لیے تو جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن کا غم منائے، لیکن اس کے لیے چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، غم کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے. 3 دن کے بعد زندگی جو ہے وہ عام حالتوں میں آ جائے گی. آپ ان کے لیے، مرنے والوں کے لیے دعا کریں، لیکن ان کے لیے غم منانا یا ماتم کرنا صحیح نہیں ہے. جب 3 دن سے زیادہ غم منانا جائز نہیں ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہزاروں سال بعد تک کسی مہینے کو غم کا مہینہ منانا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے اور صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.